बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा जंग छठे रोज़ में दाखिल हो गई है। कल हमने ये देखा कि रात भर बमबारी होती रही तेहरान पर, मुख्तलिफ इलाकों पर, और ये बमबारी हुई B-52 तैयारों के ज़रिए, जो तकरीबन 73 साल पहले बनाया गया था और बहुत ही सुस्त रफ्तारी से एक उड़ने वाला एक एयरक्राफ्ट है। लेकिन ये उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाता है जब अमेरिका को यकीन होता है कि जहां पर वो बमबारी करने जा रहा है वहां पर एयर डिफेंस सिस्टम एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ये तैयारा वज़न ज़्यादा उठा सकता है, तकरीबन 32,000 किलोग्राम वज़न उठाकर, यानी कि गोला बारूद उठाकर ये बमबारी करता है। स्टार्ट जब हुई थी ये जंग तो B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट हैं और वो आपके सर पर आ भी जाएं तो आपको पता नहीं चलता कि वो मौजूद हैं, क्योंकि उनका रडार क्रॉस सेक्शन ना होने के बराबर है, दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते। उसके बाद इन्होंने B-1 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जो कि सुपरसोनिक बॉम्बर्स हैं, तेज़ रफ्तारी से जाते हैं और हमला करते हैं। यानी कि पहली सूरत में जब आपको ये खदशा हो कि आपको टारगेट किया जा सकता है तो स्टेल्थ बॉम्बर्स, दूसरी सूरत में जब दिफा कमज़ोर हो चुका हो तो B-1 बॉम्बर्स, और उसके बाद अब B-52। तो ये अमेरिका की जानिब से एक तरह से पोस्चरिंग भी की जा रही है। दूसरी पोस्चरिंग अमेरिका की जानिब से क्या की जा रही है कि जिस तरीके से वो दावा कर रहे हैं कि हमने ईरानियन नेवी को तबाह कर दिया, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि उनके जहाज़ों की तादाद इतनी थी, अब उनके जहाज़ नहीं रह गए और उनके जहाज़ तबाह कर दिए। और रीसेंट वाक़या जो है वो आपने देखा कि एक भारत में जंगी मशकों पर जाने वाला एक ईरानी जहाज़ था IRS देना, और उसको डुबो दिया गया है, और वो डुबोया गया है बैन अल-अक़वामी पानियों में। यानी कि वहाँ पर मशकों के लिए वो गए थे और भारत के पास ये मशकें हुई थी, भारत के अंदर ये मशकें हुई थी। और आप इस बात से अंदाज़ा कीजिए कि वहाँ से वो एक जहाज़ जो कि अनआर्म्ड था एक तरह से, जब जंगी जहाज़ मशकों पे जाते हैं तो उस तरह से वो असलहे से लैस नहीं होते, और जब वो वापसी में था और बैन अल-अक़वामी पानियों में था तो टॉर्पीडो के ज़रिए कहा जा रहा है कि एक अमरीकी आबदोज़ ने उसको निशाना बनाया। तो यहाँ पर काफ़ी सवाल भारत के अंदर भी उठ रहे हैं। एक तो नरेंद्र मोदी के दौरे के हवाले से कि उसके दौरे की टाइमिंग क्या थी, वहाँ पर जिस तरीके से बगलगीर हुए, और उसके बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के शहीद होने के बाद भी कोई मजम्मती बयान भारत की जानिब से सामने नहीं आया, जिसके ऊपर सोनिया गांधी और अपोजिशन की जानिब से, इनफैक्ट गोदी मीडिया की जानिब से भी सवाल उठते रहे कि ऐसा क्यों कर हो रहा है, क्योंकि पुराना साथी और पुराना पार्टनर तो ईरान था, तो उसको यकसर फरामोश क्यों कर दिया। और अब ये जो हालिया वाक़या है इसमें यह लगता है कि कहीं ये जो फील्डिंग उस जहाज़ की सेट हुई थी तो कहीं ये इसमें भारत का हाथ तो नहीं है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। श्रीलंका, हाँ, इस वाक़े में जब ये हुआ, ये वाक़या टॉर्पीडो से निशाना बनाया गया, तो उसके बाद जो लोग बच सकते थे, जो सेलर्स बच सकते थे, उसको श्रीलंकन नेवी ने रेस्क्यू किया। अब यहाँ तक मामला नहीं है। एक तो ये है कि तेहरान, ईरान में सूरत हाल काफ़ी कशीदा है। ईरान की जानिब से ऑब्वियसली रिटेलिएशन की जा रही है। रिटेलिएशन की वाहिद मीन्स, बल्कि दो मीन्स हैं उनके पास, वो है एक तो ड्रोन्स और दूसरे बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, जिसके जरिए वो रिटेलिएशन कर रहे हैं। लेकिन आप शुरू दिन से अब तक देखें तो उसके अंदर भी जो पहले शिद्दत थी वो अब शिद्दत उन वेव्स में थोड़ी थोड़ी कम आती जा रही है, कमी वाक़ होती जा रही है। उसकी वजह भी है, ज़ाहिर है, जिस तरह से आप उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। दूसरा ये है कि आबनोए हॉर्मस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस अभी भी बंद है, उसके दुनिया की मईशत पर, बशमूल पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम कतर से LNG भी मंगवाते हैं, फिर उसके बाद हमारे जो डेट्स हैं उनके रोल ओवर का भी सिलसिला होता है, फिर जो तेल के ज़खायर जो मुल्क में होते हैं उनका भी बड़ा ताल्लुक इस चीज़ से होता है कि वहाँ से जो ट्रेडिंग हो रही हो, जो ऑयल हो, वो यहाँ पर पहुँच पाए। तो ये सारी इम्प्लीकेशंस हैं, इन पर हम ज़रा बात करेंगे। और साथ ही साथ वेस्टर्न पूरा फ्रंट हमारा इस वक्त हालत जंग में, वो इस वजह से कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के साथ और वहाँ पर जो काबिज़ रजीम है उसके ख़िलाफ़ इस वक्त जंग के हालत में है, और जिस तरीके से वहाँ पर भारतीय प्रॉक्सीज पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कोशिश हैं, तो उनकी भी देख करनी बहुत ज़रूरी है। तो जनाब जो मेहमान हैं हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे कराए देते हैं। इख्तियार वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। मेजर जनरल तारिक रशीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया आपका। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो फ़ज़ाई जंग इस वक्त जारी है उसके ऊपर वो सनद रखते हैं, तो उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे और जायज़ा लेंगे कि क्या हो रहा है और कहाँ तक ये सिलसिला चलेगा। जनाब इख्तियार वली खान साहब, ये ज़रा फरमाइए, कहाँ सियासी उमूर पर सारा कुछ चल रहा होता था सिलसिला, और अब देखें कि जंग, और हमारा पूरा वेस्टर्न फ्रंट की एक बात करें कि पहले जो है वो ईरान वाला जो साइड था वो थोड़ा एक महफूज ही था। अब जिस तरह से इसराइल और अमेरिका ने वहाँ पर हमला किया है तो वो कंसर्न्स हमारे लिए भी अपनी जगह मौजूद हैं। तो पाकिस्तान कितना इस चीज़ पर मोहतात है,
اپنے ریئیکشن کے حوالے سے بھی اور جو جائزہ لینا ہوتا ہے کسی چیز کا، تو واٹ آر یور تھاٹس آن دیٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اشفاق ستی صاحب. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان جو ہے تو وہ ویل الرٹ ہے اور تمام صورتحال جتنی ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے، اس کا جائزہ بھی لے رہا ہے، اور ہماری جو فورسز ہیں وہ بھی ہائی الرٹ پر ہیں. مغربی سرحد پر جو ہماری کارروائی جاری ہے اس کے بارے میں آپ، جہاں تک اس کی صورتحال ہے ایران والی، تو یہ جو صورتحال ہے اس سے ہم کبھی غافل نہیں رہ سکتے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے پولیٹیکلی جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں، پارلیمانی لیڈرز ہیں، ان کو بھی بلایا، ان کو ان کیمرہ بریفنگ بھی دی، ان کا جواب بھی لیا، ان کی آرا بھی لی، اور ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بھی بنائی گئی کہ ایسی صورتحال میں پھر ہم نے کرنا کیا ہے. ہماری کوشش یہ ہے پاکستان کی کہ مذاکرات جو ایران اور امریکہ کے بیچ میں ہوئے تھے وہ میز بھی پاکستان نے سجائی تھی، اور اب بھی پاکستان کی اسٹریٹجی یہی ہے کہ جنگ چاہے جتنی بھی لمبی ہو یہ ختم ہوگی امن پر اور جنگ بندی پر. ٹھیک ہے، تو اس کی طرف، لیکن ایٹ واٹ کاسٹ؟ مطلب یہ بھی تو بڑا کوشچن ہے کہ ایک جنگ پہلے بھی مسلط ہوتی رہی، عراق پر ہوئی، لیبیا پر ہوئی، لیکن ان ملکوں کے حالت زار آج بھی کیا ہے، تو ایران کو ہم ویسے تو نہیں بننا افورڈ کر سکتے. لیکن سب سے پہلے ایسے حالات میں جب جنگ ہر سو پھیل جاتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سیکیور کرنا ہوتا ہے، اپنا ملک سیکیور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اس وقت آپ کی جو پوزیشن ہے وہ بڑی منفرد ہے مسلم امہ میں اور پوری دنیا میں. سفارتی محاذ پر پاکستان اب وہ پرانی پوزیشن پہ نہیں کھڑا ہوا، تو ہم وہ سارے دوستوں کے ساتھ جتنے برادر اسلامی ملک ہیں بشمول سعودی عربیہ ان سب کے ساتھ رابطے میں ہیں. پرائم منسٹر نے 1 by 1 سب کے ساتھ رابطہ بھی کیا. سلامتی کونسل میں پاکستان نے اپنا ڈٹ کر جو موقف دیا وہ بھی میرے خیال میں ایک ہسٹری بن گئی ہے، اور بہترین ہمارا ایک ڈائنامک پارٹ ہے ہماری ہسٹری کا کہ اپنی ساورینٹی پر کوئی آنچ آنے نہیں دیں گے، اور جو خطے کی صورتحال ہے اس میں ہمارا کردار انشاءاللہ ایک بڑا فیصلہ کن ہوگا، بڑے عزت اور وقار کے ساتھ. آپ جن جنگوں کا حوالہ دے رہے ہیں بے شک یہ ہوا اس طرح، لیکن ہم اپنی پوزیشن کو اور اپنے بہترین ریلیشن شپ ود امریکہ، چائنا، سعودی عربیہ اور دیگر تمام برادر اسلامی ملکوں کے ساتھ اس کو اپنا گڈ آفس یوز کرتے ہوئے پرائم منسٹر ان چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جتنی جلدی ہو یہ چیزیں ریپ اپ ہو جائیں. جنرل صاحب، میں آپ سے اس پرسپیکٹو پہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے ہم ظاہر ہے کہ ایوری ون سپورٹس دی انڈر ڈاگ، یہ ایک انسانی نیچر ہے، اور جب ایران کی جانب سے جب میزائل داغے جاتے ہیں اور وہ اسرائیل پر جا کے گرتے ہیں، ان کے متعدد لیئرز جو ہیں وہ فضائی ایئر ڈیفنس سسٹم کے، جس میں پیٹریٹ ہے، ڈیوڈ سلنگ ہے، جس کے اندر آپ براکس کے سسٹمز ہیں، ایرو ہے، تھارڈ ہے، تو وہ بڑی لوگوں کو تسلی ہوتی ہے. لیکن ایران کے پاس کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. رات بھر ہم کہتے رہے، جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائیے میں حوالہ دیا، کہ وہ بمباری کرتے رہے، امریکی بھی اور اسرائیلی بھی، جس میں اسٹیلتھ طیارے بھی تھے اور ویسے بھی کنونشنل بھی تھے. تو کیا ایسا تو نہیں ہو رہا کہ یہ فاگ آف وار میں جو وہاں پر جو تباہی ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی وہ ریٹیلیٹ کر تو رہا ہے اور وہ کھڑا رہے گا؟ دیکھیں، ایران کے میرے خیال ہے جو سپریم لیڈر یا اس لیول پہ تھا نا کہ ہم نے نیوکلیئر ڈیوائس نہیں بنانا، اور آپ دیکھیں 96 سے نیتن یاہو اسٹیٹمنٹ دیتا رہا، اور کبھی کہہ رہے ہیں مہینوں دور ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں ہفتوں دور ہیں. 1996 سے وہ ہفتہ آگے نہیں دیا. اور دیکھیں مطلب 2005 2015 میں ہفتوں کہہ رہے تھے، 15 کو بھی لے لیں تو دیکھیں 11 سال گزر گئے. تو یہ جو ہے نا کہ ان میں کلیئرٹی نہیں تھی جیسے پاکستان نے بنایا، آج بھگت رہے ہیں بیٹھ کے. اور دوسرا اندر جو کالی بھیڑیں تھیں، موساد کے ایجنٹ، را کے ایجنٹ، ابراہیم رئیسی سے لے کے، ہاں اس سے لے کے آپ اسماعیل ہانیہ، حسن نصر اللہ، پھر اس سے پہلے محسن فخری زادہ، اور وہ اندر سے کالی بھیڑوں کو سوایا نہیں کر سکے. ہمیں بھی کرنا ہوگا، ہمیں ان سے سیکھنا ہوگا. جیسے دیکھیں ہمارے یہ جو لوگوں نے ایجیٹیشن کی آیت اللہ خامنہئی کے ساتھ، ایک بزرگ رہنما 85 سال عمر، پوری مسلم دنیا دیکھیں افسوس کر رہی ہے. پوری مسلم دنیا. اچھا، ایران میں کتنے بڑے جلوس نکلے، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہوئی. پاکستان میں کیوں ہو رہی ہے؟ بھائی جن کا سپریم لیڈر بیچارہ شہادت کے درجے پہ فائز ہو گیا، سب سے بڑی الٹیمیٹ سیکریفائس کر گیا اپنے ملک کے لیے. دیکھیں نا اس کی اپنے پیٹریٹزم اس کا دیکھیں. وہ چاہتے تو ملک سے باہر جا سکتے تھے، وہ چاہتے تو کہیں اور انہوں نے اپنے جان افرین کے سپورٹ اپنے آفیشیل کمپاؤنڈ میں اور شہادت کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئے.
اور اس قربانی کو دیکھتے ہوئے جو امریکہ اور اسرائیل کا تھا کہ رجیم چینج کریں گے، پوری ایرانی قوم اپنے لیڈروں کے ساتھ جڑ گئی. لیکن مجھے ایک چیز بتائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا. میرا سوال بیسکلی بنیادی یہ تھا کہ جو ایک جانب کی ہم بتا رہے ہیں کہ جی ٹیل اویو میں گرے، یہاں پر گرے، اور ایسا پہلے بھی ہوتا رہا، یعنی کہ یہ پہلی بار نہیں ہے. ظاہر ہے کہ ایران، عراق یا لیبیا نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی کچھ ذرا سا ہوتا تھا، لوگ کہتے تھے واہ واہ واہ، وہاں پر تو بڑا وہ رسپونڈ کر رہے ہیں، جواب دے رہے ہیں. لیکن جس طریقے سے سسٹمیٹکلی بریک ڈاؤن کیا، میں نے شروع میں بتایا کہ میزائل جس طرح سے پہلے یہ فائر کرتے تھے اتنا کم ہو رہے ہیں، پھر ایئر ڈیفنس سسٹم ان کا نان ایگزسٹنٹ ہو گیا ہے، نیوی کی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو آر وی مسنگ آن سم تھنگ؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں امریکہ جو کر سکتا تھا نا، اس نے میکسیمم اپنا جو اگریشن یا بمباری کرنی تھی وہ کر چکا ہے. ٹھیک ہے، اچھا. ہاں، ایران نے ابھی تک اپنا میکسیمم رسپانس نہیں دیا. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی آج ڈیفنس منسٹر کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے کہ ابھی تک ہمارے پاس جو ہمارے نیول جو ہمارے میزائل ہیں یا ڈرونز ہیں ابھی تک تو ہم نے لانچ ہی نہیں کیے. نہیں تو وہ کریں گے لانچ کہاں سے؟ اگر 17 جہاز ان کے ایز رپورٹڈ ڈوب چکے ہیں تو وہ لانچ کہاں سے کریں؟ نہیں دیکھیں نا، وہ ایمفیبیس جو کیپیبلٹی ان کی ہے انڈر سی ڈرونز کی اور سوارمز آف میزائل بورڈز کی، ابھی تک ہم نے تو لانچ کرتے ہوئے دیکھے نہیں ان کے. اوکے. اچھا، اس کے بعد دیکھیں آپ، دیکھیں ہمیں ایک اوورآل گیم سمجھنی چاہیے. دیکھیں جو ہمارا پچھلے سال مارکا ہوا، پہلے انڈیا نے ہم پہ اٹیک کیا، جی ہم نے جواب دیا، اور اس پہ بھی امریکہ نے اس کو کہا تھا کہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. صرف ہمارے جواب نے ان کو مجبور کیا. اچھا، اب ادھر دیکھیں کہ 25-26 کو جاتے ہیں مودی صاحب شرمی سے، جس لیڈر کے خلاف انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے اریسٹ وارنٹ ایشو کیے، وہاں جا کے ملتے ہیں، واپس آتے ہیں، اسے پاکستان پہ اٹیک ہو جاتا ہے، اگلے دن ایران پہ اٹیک ہو جاتا ہے، اور ایران پہ اٹیک کے ساتھ ہی انڈیا ہمارے خلاف ساتھ بارڈر پہ ایئر ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے. جی ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ہماری قوم کی، آپ دیکھیں بہادری دیکھیں اور ان کا دیکھیں وہ جذبہ دیکھیں کہ پاکستان میں دیکھیں رمضان کے مہینے کتنا امن ہے، لوگ خوشحال ہیں، سڑکیں رواں دواں ہیں، مارکیٹس بھری ہوئی ہیں، لوگ رمضان کی جو برکتوں سے بہرہ مند ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارا کریڈٹ دیکھیں ہمیں ان کو سلوٹ کرنا چاہیے، ایکنالج کرنا چاہیے ہمارے بہادر افواج کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، ہماری حکومت کو، ہماری عوام کو. اللہ کرے ایسے. دیکھیں ایسا ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا امریکہ ٹائم لوز کر رہا ہے. اچھا. اور ایران جو ہے اس کا میجر رسپانس ابھی آنا ہے، اور یہ بڑی مشکلات پیدا ہوں گی امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل بلکہ خطے کے لیے بھی. ٹھیک ہے. خالد چشتی صاحب، اگر میں ذرا اپنے ابتدائیے پہ جاؤں اور جس طریقے سے میں نے حوالہ دیا تھا وہاں پر، اور ظاہر ہے کہ آپ سے اس چیز پہ کوریلیٹ کر کے کریکشن بھی کروا سکتے ہیں ہم، کہ یہ جس طریقے سے آپ بآسانی بمباری کر رہے ہیں B-2 سے B-52 تک کا سفر، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ایز این ایکسپرٹ، اور آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے ایرانین ڈیفنس سے متعلق، اور جس طرح سے جنرل صاحب فرما رہے ہیں کہ the best is yet to come. Do you agree with that? جی بہت شکریہ ستی صاحب، آپ نے انوائٹ کیا، اور انٹروڈکشن میں آپ نے جو جہازوں کا بریک ڈاؤن دیا وہ بہت ہی مدلل تھا، بلکہ بہت ہی ویل ریسرچ تھا. جو B-52 آپ بات کر رہے ہیں، یہ عام طور پر بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ اس وقت امپلوائے کیا جاتا ہے جس وقت ایک ڈگری آف ایئر اسپیس مینجمنٹ ہوتی ہے، اس میں مختلف ہوتی ہیں، فیوریبل ایئر سچویشن ہوتی ہے، ایئر سپریورٹی ہوتی ہے، پھر ایئر ڈومیننس ہوتی ہے، پھر ایئر سپریمیسی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہائیسٹ جو ہے ایئر سپریمیسی کا مطلب یہ ہے جس کے اندر بالکل جو آپ نے کہا اس کو نام صرف میں نے دیا ہے، وہ ہوتی ہے جس کے اندر دشمن کا کوئی پروبیبلٹی رہے ہی نہ کہ وہ انٹرفیرنس کو میننگ فل کر سکے، اس کو کہتے ہیں ایئر سپریمیسی. ٹھیک ہے. اور اس وقت تو لگ یہی رہا ہے، جو آپ بھی کہہ رہے تھے اور میں بھی سمجھ رہا ہوں، یہ کہ ایئر سپریمیسی لگ رہی ہے کیونکہ انہوں نے الیکٹرانکلی تمام ان کے جو ایئر ڈیفنس ویپنز ہیں ان کو سپریس کیا ہوا ہے، جیم کیا ہوا ہے، یا obviously یا نیوٹرلائز کیا ہوا ہے. B-52 جیسا جہاز لایا ہی نہیں جا سکتا کیونکہ وہ بہت بڑی مشین ہے، آلموسٹ 2,20,000 کلو کا. اٹس ویری سلو، منوریبل بالکل نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن یا سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے، اور وہ تبھی ہو سکتی ہے کہ وہ آلموسٹ نو گو ایریا ہو چکا ہو. اس کا نام ہی آئی بلیو فلائنگ فورٹریس ہے. اور ہمارے ناظرین کے لیے کہ یہ جو کمرشل ایئر لائنرز ہوتے ہیں جن پہ ہم ٹریول بھی کرتے ہیں، وہ بھی 800-900 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے جاتے ہیں، یہ 600-650 کی رفتار سے جاتے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. جی، اور یہ بالکل یہ بھی ایڈ کرتا چلتا ہوں میں کہ یہ تقریباً لانگیسٹ سروائیونگ ایک ملٹری ایئر کرافٹ ہے. 73 سال. یہ 1952 میں بنا تھا یہ بنیادی طور پر، اور یہ آلموسٹ اس کو 75 سال آج ہو گئے ہیں. اور ابھی بھی
میں جو اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو امریکنز کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے 2050 تک کم از کم لے کے جانا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ ریلیونس شو کرتی ہے، لیکن ظاہر ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ اسپیشلائز سرکمسٹانسز میں ہوتا ہے. میرا بھی ماننا یہی ہے کہ بنیادی طور پر اب آتے ہیں کہ ایران کے پاس آپشنز کیا ہیں، شاید اس سے ریلیٹ ہم بہتر کر پائیں گے اس جہاز کو. ٹھیک ہے. دیکھیے جو امریکن پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے ملک کے بارے میں خود اتنا زیادہ کہا کہ ہم انولنریبل ہیں اور انکنوینسیبل ہے، ہمیں تو کوئی نہ پکڑ سکتا ہے نہ ہماری کوئی ورنیبلٹی ہے کوئی. اتنی ہائپ کے ساتھ وہ آئے ہیں. اگر وہ آئے ہیں تو پھر انہوں نے مینیفیسٹیشن ریزلٹ کر کے انہوں نے دکھانا ہے. جس دن وہ پہلا انہوں نے تقریر کی تھی مجھے تو وہ نان سٹارٹر لگا تھا ایک، کیونکہ جب بھی ہم ملٹری وارفیئر کے لوگ یا کوئی ملٹری لیڈر، وہ تو کمانڈر ان چیف ہے سب سے بڑی دنیا کی ملٹری کے، اور اس میں جب وہ تقریر کرتا ہے ایسے ملک کے خلاف جو آلموسٹ انسگنیفیکنٹ ہے ملٹریلی میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کے ظاہر ہے نمبر 3 پر دنیا میں آئل ہونے کے باوجود اس کے پاس اکانومی نظر نہیں آتی. ملٹری کمانڈر کا جب یہ اناؤنس کرتا ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ تو دنیا کے سب سے طاقتور آدمی ہے، تو میں سمجھ رہا تھا ان کی تقریر کے اندر 3 پورشن ہونے چاہیے تھے. پہلا، میں جنگ کیوں کر رہا ہوں، رائٹ اور رانگ، ایتھیکل نو ایتھیکل کی میں بات نہیں کر رہا، یہ ان کے پرسپیکٹو سے میں جنگ اس لیے کر رہا ہوں نمبر 1. نمبر 2، اس طرح میں انفولڈ کروں گا، یہ اسٹریٹجی ہوگی. اور نمبر 3، جب یہ ریزلٹ اچیو ہو جائیں گے تو میں سیز فائر کروں گا. ایسا ہی ہے. یہ تینوں کے اندر پہلا تو ٹھیک آیا، انہوں نے کہا میں جنگ لانچ کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی دوسرے کمپوننٹ مسنگ تھے. دوسرے میں انہوں نے ایرانی لوگوں کو دعوت دی کہ آپ ٹیک اوور کر لیں. یہ میرے لیے بہت حیران کن تھا. وہ اس لیے تھا کہ آپ اپنی ریسیپی کے اندر، اپنے انگریڈینٹ کے اندر دشمن ملک کے لوگوں کو ایز اے فیکٹر نہیں کاؤنٹ ان کرتے اپنی فتح تک جانے کے لیے. وہ ایک بونس ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی توقعات سے پہلے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آگے، ہمیں پلیزنٹ سرپرائز مل گیا ہے، بٹ آپ بلٹ ان اپنی اسٹریٹجی کے اندر دشمن کی عوام کا جو آلموسٹ 9 کروڑ لوگ ہیں ان کے رسپانس کو نہیں ڈال سکتے. پہلی بات تو یہ میں حیران ہوا تھا. دوسری بات یہ حیران ہوا تھا کہ جب انہوں نے تقریباً پہلے دن ہی 49 اب تو 49 وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لیڈرز کو ایلیمنیٹ کر دیے. دنیا میں آپ جب بھی ملٹری کرتے ہیں نارملی بہت ہی ریئر ہے کہ لیڈرشپ کو ایلیمنیٹ کیا جائے. وہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ بنیادی طور پر اسی لیڈر کو تو آپ نے سبق سکھانا ہوتا ہے، اسی کی تو ول ختم کرنی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر آپ نے بات کرنی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر بات کرنی اسی کا حوصلہ توڑنا. بالکل ٹھیک ہے، اسی کا تو آپ نے حوصلہ توڑنا ہوتا ہے. جب آپ کا حوصلہ توڑتے ہیں لیڈر کا تو قوم جو 9 کروڑ ہو یا 20 کروڑ ہو پھر ڈومینو ایفیکٹ کی طرح وہ فال ڈاؤن کرتی ہے. جیسے اینٹیں کھڑی کرتے تھے بچپن میں تو ایک اینٹ کو دھکا مارے ساری گرتی ہیں، وہ ڈومینو ایفیکٹ کریٹ کرتے ہیں کہ لیڈر سرنڈر کر دے گا مینٹلی تو ساری قوم سرنڈر کر دے گا. آئی گیٹ اٹ. لیڈر کو تو اس لیے رکھا جاتا ہے، لیڈر کو تو سروائیو کرایا جاتا ہے تب تاکہ دوسرے لیڈرز کے لیے بھی سبق کا باعث بنے. میں صرف امریکن پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں، میں قطعاً یہ نہیں چاہ رہا کہ ایرانی اس طرح ہو. یہ بھی انہوں نے مس کر دیا. تو یہ مجھے نان سٹارٹر میں نے اس لیے کہا تھا کہ 2 ڈائنامکس میچ ہی نہیں کر رہے. لیکن پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیونکہ عجیب سی بات کی ہے، ہم جنرل صاحب اور میں اکٹھے ہی پڑھے ہوئے ہیں NDU میں، تو ہمیں پڑھایا جاتا تھا. میکویلی ایک اسٹریٹجسٹ تھا اٹالین، 1515 میں ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام تھا The Prince. اور میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے وہ پڑھی ہوئی ہے. اس میں لکھا تھا اس نے کہ if you need to be feared than to be loved, if you cannot manage both. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا میں دونوں تو نہیں کر سکتا تو میں فیئر ہی کروں گا. لیکن پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ پلیٹو نے 2500 سال پہلے کہا تھا only the dead have seen the end of the war. تو پھر شاید ایرانین نے یہ بلیو کیا کہ اب تو مرے ہوئے لوگ ہی صرف دیکھیں گے کہ جو اینڈ آف دا وار کیا ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب ڈائنامکس ہے. آخری جملہ میں اگر اجازت دے دیں کلوزنگ. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے میئریبل ایک وار ٹرافی اپنے لوگوں کو، تمام ایلائز کو دکھانی ہے. یہ ان کی obligation ہے جتنی انہوں نے انوینسیبل اپنے آپ کو کہا ہے. جبکہ ایرانین نے کچھ نہیں کرنا سوائے سروائیو کرنے کے. لیکن انڈر دا سرکمسٹانسز میں کہوں گا کہ اب جہاں بھی جنگ بند ہوئی، نہ اسرائیل وہ ہوگا جو ایک ہفتہ پہلے تھا، نہ امریکہ اپنی وہ پوزیشن رکھے گا جو ایک ہفتہ پہلے تھی. آلرائٹ. اب ذرا یہ بتائیں اختیار صاحب کہ اس سچویشن میں اب ظاہر ہے کہ بھارت بھی کھل کے سامنے آ گیا ہے، کیونکہ ان کے اندر سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ دے ہیو ڈیسیوڈ دیئر اولڈ فرینڈ. اور پھر ایران کے بھارت کے ساتھ پہلے جو تعلقات تھے وہ سب کے سامنے ہیں کہ پاکستان سے زیادہ ہی کچھ بہتر ہوا کرتے تھے، لیکن بار بار پچھلی جنگ میں بھی اور اس جنگ میں بھی سب کے سامنے آ گیا. جس طرح سے اس جہاز کا ڈوبنا جس میں 69 سیلرز ایک طرح سے تھے، یہ ایک الگ سے ایک سوالیہ اور ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے. پاکستان اس سلسلے میں اب کیا کر سکتا ہے؟ ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ہم نے اپنی اکانومی بھی دیکھنی ہے،
ہم نے اپنے آئل ریزرو بھی دیکھنے ہیں کہ وہ کس طرح سے مینیج کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک میڈیٹر کا رول پلے کرنے کی کوشش کرنی ہے. اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، جہاں تک انڈیا کی دوستی کی بات ہے، انڈیا کی اور نیتن یاہو کی ان کی دوستی صبح بنتی ہے اور شام کو ٹوٹ جاتی ہے. وہ اتنی پکی نہیں ہوتی. اس پہ کوئی اگر ریلائی کرتا ہے تو میرے خیال میں وہ بیوقوف ہوگا. اینڈ دس از وٹ مفادات ان کے ایک ہیں تو دوستی کیسے ٹوٹتی ہے ان کی؟ میں ایران کی طرف اچھا، کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ ان کی دوستی، دس از وٹ ہیپن ود ایران. یہ مشکل وقت کے ساتھی نہیں ہے، یہ تو پینترا بدلتے ہیں. انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے، یہ اس کی ہسٹری ہے کہ یہ تیل دیکھ اور تیل کی دھار دیکھ، یہ اس صورتحال میں پھر اپنی پوزیشن چینج کر لیتے ہیں. جہاں تک بات ہے پاکستان کی، نو ڈاؤٹ کہ ہماری اکانومی، ہمارے ریزروز جتنا کچھ وولنریبل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ایک ٹاسک جو ہے تو پرائم منسٹر نے اپنی ایک ٹاسک فورس بنائی ہے اور ان کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ ہم نے اس دوران اپنی تمام چیزوں کو کس طرح مینیج رکھنا ہے. اگر خدا نخواستہ ہم پر جنگ مسلط ہوتی ہے تو پھر صورتحال کیا ہوگی. اور اس وقت کوئی بیوقوفی یہ کر بھی نہیں سکتا کہ پاکستان کو جنگ میں دھکیل دے. ہاں، انڈیا کا جنگ میں شامل ہونا جو ہے وہ قابل تشویش ضرور ہے، لیکن کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے دل ہار کے بیٹھ جائیں کہ یہ تو شامل ہو گیا. نہیں، ہم پہلے بھی اس کو سبق سکھا چکے ہیں اور کل کے لیے پھر بھی ہم تیار ہیں. ایسے حالات میں تو پاکستانی قوم الحمدللہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کرنے والی قوم ہے، لیکن اس کی ضرورت اور نوبت نہیں آئے گی. قوم تو ہے لیکن لیڈرشپ بھی اگر ایسا سیاسی خاص طور پر سب سے پہلے لیڈر بنتا ہے. ایسے حالات جب آتے ہیں تو سب سے پہلے امام جو ہوتا ہے وہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، پھر اس کے بعد پھر قوم باندھتی ہے. تو اس کے لیے ہماری تیاری مکمل ہے، کوئی ایسی بیوقوفی نہیں کرے گا. ایک چیز بڑی کنسرننگ ہے، ظاہر ہے کہ یہ جو ابھی خلیجی ممالک ہیں ان کی جانب سے اب تک رسپونڈ نہیں کیا گیا، ریٹیلیٹ نہیں کیا گیا. یو اے ای ہو یا پھر قطر ہو یا پھر سعودی عربیہ ہو، اس کے اندر ظاہر ہے کہ باقی بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کافی ایک موساد کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے ہیں. کچھ پہ ایران نے بھی کہا ہے کہ یہاں پر تو ہم نے ڈرون فائر نہیں کیے تھے جہاں فائر کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر دوسرے ایلیمنٹس بھی ہیں. لیکن اگر ان کی جانب سے ریٹیلیشن کسی طرز پہ ہوتی ہے ایران کے خلاف، پھر وہ ڈائنامکس جو ہوں گی اس کے اوپر پاکستان کیا کرے گا؟ دیکھیں، ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ مسلم برادر ملکوں کی بات کر رہے ہیں، ان کو وہ ابھی اپنا جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سے میزائل ان پر ایران نے فائر کیے ہیں، کون سے میزائل اب ان پر اسرائیل نے پھینکے ہیں، اس میں انڈیا کا کیا ہاتھ ہے. وہ تمام چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں. اسی وجہ سے وہ مکمل طور پر اوپنلی ریٹیلیٹ کر نہیں رہے ہیں. ان ساری چیزوں کو ایک سائڈ پہ لگا کے جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے تو پوزیشن واضح ہو جائے گی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا، میں یہی عرض کر رہا تھا کہ پاکستان کی اس میں کیا پوزیشن ہوگی ان دس کیس؟ پاکستان اس وقت، آپ کو میں یہ چھوٹا منہ اور بڑی بات، لیکن پاکستان اس وقت تمام برادر اسلامی ملکوں میں بڑے بھائی کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر ملک پاکستان کو بڑی عزت اور وقار کے ساتھ دیکھتا ہے اور پاکستان کی منہ سے نکلی ہوئی بات کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے. سو پاکستان اپنی جو اس وقت ایک منفرد سفارتی پوزیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے تمام ملکوں کے ساتھ وہ رابطے میں ہے اور کوئی جوائنٹ اسٹریٹجی بنانے کے اس میں ہے. لیٹس سی جن صاحب، آپ کے تھاٹس اسی نقطے پہ کہ یہ ابھی کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ جنگ جتنی پھیل سکے تو اس کے مفاد میں ہوگا اور امریکہ کے مفاد میں بھی یہی ہوگا، کیونکہ ادروائز یہ ہوگا کہ اگر یہ دو ملک ہی لگے رہیں گے اور وہ ایران کو اگر سپریس نہیں کر پاتے ان کی توقعات کے مطابق تو پھر بات ان کے ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں کہ گل ود جائے گی. تو ایسی سچویشن میں خلیجی ممالک کا رول آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ دیکھیے، اگر دو مسلمان ملک آپس میں لڑتے ہیں تو فائدہ کس کا ہوگا؟ ظاہر ہے بینیفیشریز تو یہی ہوں گے. تو یہ ہمیں ریلائز کرنا چاہیے، یہ مسلمان ملکوں کو ریلائز کرنا چاہیے. جیسے پاکستان افغانستان کے ساتھ ہماری جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس کو لڑائی تو جنگ مت کہیں، لڑائی تو ہو رہی ہے. تو فائدہ کس کا ہے؟ فائدہ اس میں انڈیا کا ہے، فائدہ اس میں اسرائیل کا ہے، فائدہ ان طاقتوں کا ہے کہ جو اس ریجن میں امن نہیں دیکھنا چاہتے، جو چائنا کو بھی کنٹین کرنا چاہتے ہیں، جو سینٹرل ایشین اسٹیٹ کو بھی کنٹین کرنا چاہتے ہیں، ان کا فائدہ ہے. تو اگر یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ایران آپس میں شروع ہو جائیں، ایران کا تو پالیسی بڑی کلیئر ہے کہ ہم تو ہٹ کر رہے ہیں آپ کے بیسس پہ. دیکھیں، ہر خلیجی ملک میں امریکن بیسز ہیں، امریکن بیسز بھی ہیں، برطانیہ کے بیسز بھی ہیں. پہ ان سے بندہ پوچھے آپ کو کس سے خطرہ ہے، اور بیسز رکھ کے اسرائیل بھی اٹیک کر رہے ہیں اور ایران بھی کر رہا ہے تو جواب ہی نہیں دے رہے.
لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ سویلینز کو بھی تو ٹارگٹ کر رہے ہیں نا. بس وہ جو چیزیں جہاں جو ان کی پریزنس ہے, چاہے سویلین کے شیپ میں ہے چاہے ملٹری شیپ, بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیسز سے نکل کے جاتے تو ہوٹلوں میں ہی ہے نا. مطلب جہاں جہاں وہ رہے, جہاں امریکنز ہیں, اسرائیلی ہیں, اب دیکھیں نا یو سے 14 فلائٹیں روز کی دبئی سے چل رہی ہیں, اتحاد کی لت ہے, اتنا آنا جان جو لگا ہوا ہے تو وہ مار رہے ہیں ان کو وہ, اور یہ آئی اوپنر ہے ان کے لیے بھی. اور دیکھیں ہمیں دو مسلمان ملک کو ریلائز کرنا چاہیے کہ بینیفیشری کون ہے, ان کی سازش کو سمجھیں, اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور کوشش کریں. دیکھیں OAC نے ابھی تک کوئی اسٹیٹمنٹ ہی نہیں دی. سلامتی کونسل کا وہی والا وہ پنجابی والا ہی ہو گیا, OIC. تو میں نے بڑے بڑے سینئر لوگوں کو اس پہ آیا کہ OIC کہتے سنا ہے. اب دیکھیں سلامتی کونسل ابھی تک کیوں نہیں اس وہاں پہ اس کا ہنگامی اجلاس ہوا, کیوں نہیں اس کا جواب دیا جا رہا. تو یہ سارے ادارے جو ہیں انہی امریکن کے الائٹ کے بنائے ہوئے ہیں, اپنی مرضی سے ان کو چلا رہے ہیں. تو پاکستان کو اور دنیا کو بڑا ہی سبق سیکھنا ہوگا کہ اگر آپ میں دم خم ہے, آپ نے اپنے جو ہے نیشنل انٹرسٹ کو گارڈ کیا ہوا ہے, آگ میں اتحاد ہے. جیسے نارتھ کوریا کو دیکھ لیں, چھوٹا سا ملک ہے, کیوں اس کو نہیں چھیڑ سک رہے, بیکاز اس کی تھریٹ پوٹنٹ ہے. بالکل ایسے ایران کو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, when he at the time ان کے پاس جب وقت تھا. ایئر کموڈر صاحب یہ ذرا فرمائیے کہ جب اس بابت بات ہوتی ہے تو کئی لوگ ذرا آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر سوال اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں, اور میرا بھی نقطہ نظر اس میں یہی ہوتا ہے کہ جس طرح کی ایئر پاور امریکہ کے پاس ہے یا اسرائیل کے پاس ہے, وہ بھلے F-22 رابٹرز ہوں, F-35s ہوں, یا اس سے ہٹ کے جو باقی ایئر کرافٹ ہیں, اسٹیلتھ ہوں یا نان اسٹیلتھ ہوں, یا نمبرز کی بات کریں تو وہ ایسا ہے کہ کسی بھی ملک کو آن اینی گیون ڈے وہ اوور ویلم کر سکتا ہے. تو یہاں پر یا میزائل ٹیکنالوجی ہو یا پھر ان کے پاس بجٹ ہو, تو یہاں پر جو واحد چیز تھی جو ڈیٹرنس کا قائم کر سکتی تھی وہ کوئی ایئر فورس نہیں تھی, وہ بلکہ ایک نیوکلیر ویپن تھا جو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا. اس کے اوپر کافی لوگ بات کریں, یعنی کہ ڈیٹرنس وہی ہو سکتا تھا جیسے کہ نارتھ کوریا کے پاس ہے یا جیسے کہ پاکستان کے پاس ہے. آپ کی اس پہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ دیکھیے ستی صاحب, نارملی جب کنونشنل وارز لڑتے ہیں کوئی بھی ملک, ان کے اندر دو مسٹ انگریڈینٹ ہوتے ہیں یا بیسک دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے صلاحیت, کیپیبلٹی, اور دوسرا ہوتا ہے حوصلہ یا ریزالو. ان کی کمبینیشن سے کوئی بھی ملک جنگ لڑتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر آپ کے اندر حوصلہ ہو تو آپ کی کم قابلیت کو وہ کمپنسیٹ کر لیتا ہے, جیسے الحمدللہ پاکستان نے کیا. مئی کے مہینے میں ہماری قابلیت کم تھی, ہمارا حوصلے نے کمپنسیٹ کیا. بالکل ایسے. ہندوستان کے پاس قابلیت زیادہ تھی لیکن حوصلہ نہیں تھا. لیکن ایران کے ڈائنامکس کے اندر ایک تھرڈ انگریڈینٹ ہے جو یونیک ٹو ایران ہی ہے صرف, یعنی اور کسی ملک کو شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں جتنی ایران کو ضرورت ہے. اس کو ایک چاہیے کیپیبلٹی, ایک چاہیے اس کو حوصلہ, اور ایک چاہیے سروائیویبلٹی آف دا لیڈرشپ اینڈ دا ویپنس. جب تک اس کی سروائیویبلٹی نہ ہو اس وقت تک نہ اس کی کیپیبلٹی ہوگی نہ اس کا حوصلہ ہوگا. سروائیویبلٹی بہت مسٹ تھی. میں نے اس لیے کہا کہ انفارچونیٹلی سروائیویبلٹی میں دو ایلیمنٹ آتے تھے, لیڈرشپ کی سروائیویبلٹی اور ویپنز کی سروائیویبلٹی. افسوسناک بات یہ ہے کہ ویپنز کی سروائیویبلٹی تو انہوں نے کر لی لیکن لیڈرشپ کی سروائیویبلٹی انشور نہیں کر سکے. اور میرا اس سے اتفاق نہیں ہے ود ڈیو ریسپیکٹ کہ ان کو شہادت کا شوق تھا, شہادت کا ان کو اکیلے کو شوق تھا. تو 9 کروڑ لوگوں سے پوچھیں جو ایرانی ہیں کہ ان کو بھی یہی ان کی خواہش تھی کہ وہ شہید ہو جائیں پہلے دن. نہیں, لیکن اگر ان کو وہ شہادت کا رتبہ پانا چاہتے تھے, ظاہر ہے ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے, لیکن ان کے ساتھ جو ان کو ڈیفینڈ کرنے والے تھے یا ان کے ساتھ جو ایک مرکزی ایک کمان تھی جس کے اندر آرمی چیف کا ہونا یا باقی لوگ, ان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیا گیا, تو وہ بھی تو ایک شو کرتا ہے نا کہ اندر ایک ایجنٹس بیٹھے ہیں, بھلے وہ آپ کے کیمرے ہیک کریں یا کچھ بھی کریں, بٹ دیر از دس ایلیمنٹ ایز ویل. نہیں ستی صاحب, دیکھیے میں ساری جو پاک فضائی میں سروس ایز اے فائٹر پائلٹ گزاری ہے, تو مجھ سے آپ پوچھیں مجھے شہادت کا جذبہ نہیں ہے. اور میں اکثر لوگوں کو کہتا تھا کہ I would like to die for my country, but I would like my enemy to die for his country first. Oh, that's great. That's wonderful. Yes. تو اب یہ ایٹ مائی کاسٹ تو نہیں نا میں دشمن کو کہوں گا کہ تم مجھے مار لو تو کہ مجھے شہادت کا جذبہ مل جائے. میں اس کو پہلے کہوں گا مارے, پھر میرا شہادت کا جذبہ جائز ہے. تو پہلے کلیئرٹی ہونی چاہیے تھی. اب آتے ہیں بیک ٹو ویپنز, جو میں کہہ رہا تھا سروائیویبلٹی. دیکھیے ایران کو ڈے 1 سے کلیئر ہے, اور خاص طور پر اگر کوئی کنفیوژن تھا تو جون 2025 میں ان کو کلیئر ہو گیا کہ ان کے سارے ویپنز کو ایئر اٹیک ہونے ہیں. نہ ان کو آرٹلری فائر کرے گی, نہ انفینٹری نے آ کر قبضہ کرنا ہے, نہ کسی کوسٹل نیوی نے آ کر ان کے اسلحے پر پہنچ جانا ہے.
ऐसे تو ان کو پتا تھا کہ یہی B-52 یہی F-22 ریپٹر نہیں آنا ہے. تو میری ریسرچ کہتی ہے, میں اپنی ڈاکومنٹریز بھی شوقیہ بناتا رہتا ہوں, تو میری ریسرچ کے مطابق ڈے ون سے انہوں نے کوئی 10 سائٹس بنائی ہیں. فردر انہوں نے ٹنلز ڈیپ ڈگن کی ہیں, اسپیشلی جون 25 کے بعد. انہوں نے اپنے ویپنز کو کیموفلاج کیا بہت زیادہ. جتنے کنٹینر انہوں نے چائنا سے منگایا مختلف ویپنز کے, وہ پورٹ پر اترتے تھے, پورے سیلڈ کنٹینر ہی ٹنلز کے اندر چلے جاتے تھے. امریکہ کو یہی پریشانی لگی ہوئی تھی 1.5 مہینے سے کہ یہ جو کنٹینر بند کے بند اندر چلے گئے ہیں, اس میں کیا گیا ہے. وہ فریکوینسی ریڈ کرنا چاہتے تھے, میپ ریڈ کرنا چاہتے تھے, ان کی EW سگنیچر اٹھانا چاہتے تھے, ان کی نمبر جاننا چاہتے تھے. یہ اسی وجہ سے 2 مہینے 1.5 مہینہ جنگ لیٹ ہونے کی میری جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ امریکن چاہتے تھے کہ ان کو وار ٹائم ڈپلوائے کرایا جائے, اپنے ایسٹس کو ایکسپوز کریں, ان کی فریکوینسیاں بتائیں, ان کی لوکیشن بتائیں, ان کے لائکلی ٹیکٹکس پتہ لگے ان کو. تو یہ میرا خیال ہے ابھی ایران نے ابھی بھی کم بیک کرنا ہے, کیونکہ سروائیویبلٹی ان کو بھی پتا تھی. میرے سے پوچھ کے انہوں نے نہیں کرنا, ان کو پہلے پتا ہے کہ ان کو سروائیو کریں گے تو ان کو ہٹ بیک کرنے کی کیپیسٹی رہے گی. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب فار یور ٹائم. جین صاحب, اب ذرا سمجھا دیجیے گا کہ اب اس میں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ایران نے کم بیک کرنا ہے, آپ کی بھی رائے یہی ہے, لیکن اس کے اندر نقصان تو ظاہر ہے خاصا اٹھا رہا ہے, اور پاکستان بھی اب آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر افغانستان میں خاصا مصروف ہے. تو یہ واز اٹ جسٹ اے کوئنسیڈنس کہ دونوں جنگیں ایک وقت میں ہونا, یا یہ تانے بانے ان کے ملتے ہیں آپس میں؟ کون سی 2 جنگیں؟ ایک تو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ, ہمارا پورا ویسٹرن فرنٹ ہی بالکل تانے بانے ملتے ہیں. دیکھیں مطلب ایسی چیزیں تو نہیں ہو گئی کہ مودی صاحب وہاں پہنچے اور ان کا جو ہے اس کا اسپیکر آف کنسرٹ کا ان کو ایوارڈ دیا گیا, پہلے پوری دنیا میں پہلے لیڈر جن کو ایوارڈ دیا گیا. اور ان کی باڈی لینگویج دیکھیں, باڈی لینگویج ایسی ہے کہ مطلب نہ چاہتے ہوئے گلے مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, گلے لگا رہے ہیں, پاکٹس کو میچ کر رہے ہیں جی. یہ تو اس کو نیتن یاہو دیکھیں. اچھا, اور پھر ہمارے پہ طالبان دیکھیں, یہاں تک کہ جو میزبانی ہم نے کی تو مہمان اتنے بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اپنی سرزمین, اب جو میزبان آپ کو 40 سال سے زیادہ تھا اس کے خلاف استعمال نہ ہونے تھے, پر کس قسم کے یہ ہمارے مہمان تھے. تو وہاں ابھی ہم نے بگرام کو ہٹ کیا, ویسے خبریں تو یہی ہے نا. ہاں, تو اب یہ دیکھیں آپ نے اچھا پوائنٹ بگرام کا دیا. بگرام میں اسرائیلی ہیرن اور ہرمیز 450 کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے درجنوں کے حساب سے پڑی ہوئی ہیں اور اس کو تیار کر رہے ہیں. کہاں لانچ کرنی تھی بھائی ظاہر ہے. اور اسرائیل کیا کر رہا ہے ادھر؟ ہم تو سنتے تھے کہ وہ امریکہ بگرام بیس ہم لینا چاہتے ہیں, تو وہاں اسرائیل پہنچے ہوئے. ٹھیک ہے, تو ماسٹر ہینڈلرز بھی بڑے کلیئر ہو گئے ہیں, ماسٹر پراکسیز بھی کلیئر ہو گئی ہیں, اور ماسٹر پراکسیز اتنی بے شرم ہے کہ بھئی ان کے بڑے تو بامیان کے بتوں کو توڑنے والے تھے, اور یہ بامیان کے تصویروں کے نیچے بیٹھ کے پریس کانفرنس کرنے والے ہیں. بالکل بالکل, یہ لاتوں کے بھوت تھے. پاکستان انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ان کی بساط لپیٹ دے گا, اور ایران کے ساتھ بھی ہمیں کھڑے رہیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جین صاحب فار یور ٹائم. اختیار ولی خان صاحب, سر آپ کا بھی بہت شکریہ فار کمنگ. ویل ٹیک اے بریک, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں جی. بریک کے بعد ہم آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب, سابق سفیر ہیں, امریکہ میں رہے ہیں, سابق مستقل اقوام متحدہ کے, اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد کشمیر کے صدر بھی رہ چکے ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. یہ جو اس وقت سچویشن بن چکی ہے اس ریجن میں, یعنی کہ ہمارا پورا ویسٹرن فرنٹ کو اگر ہم دیکھ لیں, افغانستان کے ساتھ ہم حالت جنگ میں ہیں, ایران کا فرنٹ آپ دیکھ لیں کہ وہاں پر ایران پر اسرائیل اور امریکہ نے جنگ مسلط کی ہوئی ہے, اور اس کی لپیٹ میں پورا خطہ آ چکا ہے. اس میں بیک چینل پر کیا کوئی ڈپلومیسی اس وقت کوئی چلتی نظر آ رہی ہے آپ کو, یا کوئی طریقہ ایسا ہے, یا ہر کوئی ہاتھوں پہ ہاتھ رکھے تماشا دیکھ رہا ہے؟ جب بھی اس قسم کی کوئی جنگ ہو رہی ہوتی ہے وسیع پیمانے پہ, تو پس پردہ مذاکرات چل رہے ہوتے ہیں, یا کم از کم پیغام رسانی ہو رہی ہوتی ہے. وہ اس وقت بھی ہو رہی ہے, اور کچھ پیغام رسانی اٹلی نے کی تھی, اور دونوں طرفین نے جو ہے اس سے مسترد کر دیا تھا. کہ پہلے یہ آیا کہ جو ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری ہیں علی جانی, انہوں نے پیشکش کی تھی, لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ میں نے اس قسم کی کوئی پیشکش نہیں کی. اسی طریقے سے صدر نے یہ کہا ہے کہ ایرانیوں نے ان کو اپروچ کیا ہے کہ مذاکرات ہوں, لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے. تو ایک تو یہ ہے چینل جو چل رہا ہے, کہیں پس پردہ چل رہا ہے, لیکن دوسری طرف جو ہے انڈونیشیا نے یہ پیشکش کی ہے کہ وہ مذاکرات میں سہولت کاری کے یہ اپنے فرائض سر انجام دے سکتا ہے. پاکستان جو گزشتہ برس اس نے یہ فریضہ سر انجام دیا تھا جب اسی قسم کی جنگ ہو رہی تھی, لیکن وہ اتنے وسیع پیمانے پہ نہیں تھی. جب اسرائیل اور امریکہ نے مل کر حملہ کیا تھا, تو اس وقت پاکستان نے
امریکا اور ایران کے درمیان سفارتی اور سیاسی گفتگو کو آگے بڑھایا تھا. تو اس لیے امریکہ نے بعد میں پبلکلی پاکستان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا. پاکستان اس مرتبہ بھی متحرک ہے اور وہ نہ صرف امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے بلکہ وہ جو ساری خلیجی ریاستیں جن کے ساتھ ہمارے بڑے گہرے تعلقات ہیں، بالخصوص جو ہے سعودی عرب جس کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی رابطہ ہے، اور یہ سب لوگ مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جنگ تھم جائے. سردار مسعود صاحب، لیکن یہ بڑا اٹس ویری کمپلیکیٹڈ ناؤ. ایک تو یہ ہے کہ کوئی جنگیں ہوتی ہیں جو لوکلائزڈ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر اس جنگ کا ایشو یہ ہے کہ یہ پورے خلیجی ریاستوں میں پھیل چکی ہے، یعنی کہ اس کے امپلیکیشنز نہ صرف یہ کہ فوجی لحاظ سے ہیں بلکہ معاشی بھی اس کے جو امپلیکیشنز ہیں یا اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہیں یا آفٹر شاکس ہیں وہ سب پہ آنا شروع ہوں گے. تو دیٹ از آلسو ویری کنسرننگ. کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل درست کہا آپ نے کہ اس کا آغاز ہو چکا ہے. جو اس جنگ کے اثرات ہیں، خود امریکہ کی معیشت اس قابل نہیں تھی کہ اس قسم کا بیڑا وہ اٹھاتی اور اس قسم کے وسیع پیمانے پہ حملہ کرتی. اسرائیل کے کہنے کیا ہے اور ان کے جو سیکرٹری ہیں، سیکرٹری خارجہ جو ان کے مارکو روبیو، انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں پتہ تھا کہ ایران حملہ کرنے والا ہے اور اس کے جواب میں ایران امریکہ کے اوپر یا امریکہ کی بیسز جو خلیجی ریاستوں میں اس کے اوپر حملہ کریں گے. تو اس وجہ سے ہم نے بھی حملہ کر دیا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر، یعنی امریکی مفادات کو بچانے کے لیے یا ان کی حفاظت کرنے کے لیے. لیکن یہ جو ہے، آپ نے یہ بالکل درست کہا ہے کہ یہ جنگ جو ہے اتنے وسیع پیمانے پہ دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھی گئی. اس سے پہلے جو امریکہ کے حملے ہوتے تھے وہ ایک مخصوص ملک پہ ہوتے تھے، عراق پہ، افغانستان کے اوپر، یا اس کے علاوہ جو ہے شام میں یا لیبیا میں وہ اپنی پراکسیز کے ذریعے کسی قسم کا کوئی آپریشن کرتے تھے، یا وہ عرب سپرنگز ہوں یا گریٹر مڈل ایسٹ کا کوئی انیشیٹو ہو. لیکن اس مرتبہ جو ہے تقریباً 14 ممالک براہ راست اس میں مطلب شامل ہو چکے ہیں، اس کی زد میں آ چکے ہیں، اور 6-7 ممالک جو ہیں بالواسطہ طور پر اس جنگ میں شریک ہیں. یعنی یہ میں امریکہ اور اسرائیل کے علاوہ کہہ رہا ہوں، امریکہ، اسرائیل اور ایران کے علاوہ کہہ رہا ہوں. تو اس لیے یہ قسم کی بھی ایک سطح پہ جنگ عظیم بن چکی ہے، کیونکہ اس قسم کی جنگ جو ہے وہ دوسری جنگ سن 1945 کے بعد اب تک نہیں دیکھی جس میں اتنی اقوام متاثر ہو رہی ہوں بیک وقت. سردار صاحب، ایک چیز فرمائیے گا کہ اب جب سے جنگ شروع ہوئی تب سے پہلے ہی دن آپ نے دیکھا امریکہ نے کلیم کیا کہ آیت اللہ خامنائی سمیت جو کہ رہبر اعلیٰ تھے ان کی شہادت ہوئی، اور 48 باقی جو لوگ تھے جو اعلیٰ کمان سے تھے ان کو شہید کیا گیا. اس واقعے کے بعد اور پھر ایران کی جانب سے جو ریٹیلیشن سامنے ہوئی جس میں خلیجی ملکوں کو بھی نشانہ بنایا گیا، تب سے لے کے اب تک کیا ایران کی حمایت میں اضافہ ہوا ہے یا مخالفت میں؟ ایران کی مخالفت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ دنیا بھر کے جو شہری ہیں، مثال کے طور پر جو مسلمان ممالک ہیں، ان میں ایران کی حمایت میں بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں. مثال کے طور پر آج جو انڈونیشیا میں ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے انڈونیشیا کی حکومت سے کہ بورڈ آف پیس سے وہ باہر آ جائیں، کیونکہ انہوں نے اس امید کے اوپر بورڈ آف پیس میں شامل ہوئے تھا انڈونیشیا کے کسی طریقے سے غزہ میں جنگ بندی ہوگی، یہاں ایک نئی جنگ چھڑ گئی ہے اور اس بورڈ آف پیس کے اوپر ان کا اعتماد نہیں رہا. اسی طریقے سے پاکستان ہو یا خود خلیجی ریاستیں ہوں جس میں شیعہ بہت سی آبادی موجود ہے اور شیعہ نہ بھی مسلمان آبادی جو ہے، اور پھر جو ہے امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، یعنی ایران کی ہمدردی میں نہیں لیکن جنگ کے خلاف، جنگ بر وقت نہیں ہے اور امریکہ کے مفاد میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ حکومتی سطح پہ ایران کی مخالفت بڑی ہے، عوامی سطح پہ ایران کی حمایت، ایران کے لوگوں کی. لیکن آپ امریکہ میں سفیر بھی رہ چکے ہیں، امریکیوں کا مزاج بھی سمجھتے ہیں. اقوام متحدہ میں جو سچویشن ہوتی ہے، ایک تو اس جانب خاموشی، سلامتی کونسل اقوام متحدہ، OIC تو خیر جتنی ان ایکٹیو ہمیشہ سے رہی ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. لیکن ٹرمپ کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہ ایک ایسا پریزیڈنٹ جو یہ کہتے تھے کہ میں جنگیں شروع کرنے کے لیے نہیں بلکہ ختم کرنے کو آیا ہوں، اینڈ ہی یوز ٹو کلیم کہ جی پاکستان بھارت جنگ کے حوالے سے بھی، اس کے علاوہ بھی کہ جی روس اور یوکرین کی رہ گئی ہے باقی سب. اور اب جو ہے جس طرح اشارے مل رہے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کہا کہ ایک عالمی جنگ کی جانب ہی ہم جا رہے ہیں، تو ہاؤ ڈڈ ہی اینڈ اپ دیئر؟ ان کا ارادہ تو ایسا ہی تھا اور اسی پلیٹ فارم پہ انہوں نے الیکشن لڑا اور جیتا، اور جو ان کی میگا بیس ہے میک امریکہ گریٹ اگین، اس نے
इसी वजह से उनको मंतखब किया था कि वो अमेरिका के ऊपर तवज्जो दें, और अमेरिका में जो खराबियां पैदा हो रही हैं, जो नकल मकानी हो रही है, गैर कानूनी नकल मकानी हो रही है, या जो अमेरिका की अपनी मखसूस सकाफत थी या उनकी जो अपनी अक़दार थी वो सबताश हो रही हैं, तो उसकी तरफ वो तवज्जो दें। उन्होंने शुरू में वो तवज्जो दी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि वो अमन के सफ़ीर हैं और उन्हें जो है नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। तो वहाँ से मैं समझता हूँ कि इसका वाहिद जवाब ये है कि इसराइल उनके ऊपर हावी हुआ, उनके आसाब के ऊपर सवार हुआ, और उसके बाद जो है नेतन्याहू ने उनको कायल किया है कि ये आखिरी मौका है, आप ईरान के ऊपर हमला करें और उससे गैर मसल्ला करें। ये आप याद रखिएगा कि जो ईरान की इनकलाबी हुकूमत है वो 47 साल तक बरकरार रही है, बरसर इक़्तिदार रही है। तो इस पूरे अरसे में अमेरिका और ईरान की दुश्मनी रही है, और किसी सदर कोई इस किस्म का हमला नहीं किया। कासिम सुलेमानी को मारा गया था, या उसके अलावा जो है कोई अहदाफ, वो भी ट्रंप नहीं, ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट। उसके अलावा ये है कि सद्दाम हुसैन से हमला करवाया गया था, लेकिन इस तरीके से बराह रास्त उन्होंने इस वसी पैमाने पे हमला नहीं किया। लिहाजा अमेरिका में लोगों को इस पे कोई एतराज़ नहीं था कि ईरान के ऊपर हमला किया जाए, क्योंकि ईरान के जो है जब से इनकलाब ईरान आया है वहाँ से जो है जो बुलंदतरीन नारा है वो है मर्ग बर अमेरिका। तो इस वजह से जो है एक दुश्मनी तो है, और दूसरे ये है, लेकिन जब पलट के वो आए हैं वापस तो वो बरास्ता इसराइल आए। इसराइल के 3-4 मुतालबे थे और उन्होंने मनवान वो सारे मुतालबे। बिल्कुल एग्जैक्टली। अब एक चीज मुझे ये बताइए, लेकिन ये जो मुहिम जोई है ये बाकी मुहिम जोई से मुख्तलिफ है, यानी कि इसके अंदर नेटो उनके साथ नहीं है, उसके अंदर बाकी जिस तरीके से आंखें बंद करके इत्तेहादी होते थे, इवन अरब ममालिक की मैं बात कहूँ कि अड्डे मौजूद हैं, लेकिन जिस तरीके से अपनी स्पेस इस्तेमाल ना करने देना, गो के उनके ऊपर हमलों से उनका रिजॉल्व काफ़ी मुतासर हुआ, लेकिन फिर भी ये किस तरीके से अमेरिकन माइंडसेट को, ये इसराइली माइंडसेट को इफेक्ट करेगा? इसमें मैं दोबारा कहूँगा कि जो सदर ट्रंप हैं उनकी शख्सियत, मैंने पहले भी कई मरतबा कहा है कि सुई जनरस है, अपनी मिसाल आप एक शख्सियत है। वो अपनी राय बदल लेते हैं, अपनी पॉलिसी बदल लेते हैं, और उसके बाद जिसके ऊपर कायम होते हैं। एक तो ये उनकी शख्सियत का अंसर है, दूसरा ये है इसराइल का दबाव था। और फिर ये सदर ट्रंप जो है जब इस मरतबा आए तो उन्होंने ये कहा है, क्योंकि वो एक जिन 4 साल तक वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान सदर नहीं थे, तो वो अपने मुल्की कानून, कौमी कवानीन जो है उनसे भी शिकायत करते रहते थे कि उन्हें निशाना बनाया गया। इस मरतबा जब आए हैं तो उन्होंने ऐलान किया कि वो कौमी कवानीन और बल्कि आइन से भी वो एक तरीके से बालातर हैं, और वो बैनुल-अक़वामी कवानीन यानी जो चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस है उसकी भी परवाह नहीं करते। और फिर जो है उन्हें मेगा बेस की इतनी मजबूत हिमायत हासिल है कि उन्होंने किसी की परवाह किए बगैर, कांग्रेस की परवाह किए बगैर, अपने जो है कानून साज इदारे से पूछे बगैर उन्होंने ये हमला कर दिया। इसका एक फैक्टर ये, दूसरा ये इसराइल का उनके ऊपर बेतहाशा इन्फ्लुएंस था। अगर वो ऐसा न करते तो उनको सियासी तौर पर बहुत नुकसान पहुंचता। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार मसूद खान साहब फॉर योर टाइम। अगर ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं जी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खैर मकदम। प्रोग्राम के आखिर में जंग जारी है, 6 रोज हो चुके हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया को होश के नाखून लेने होंगे, वरना इसके मुआशी असरात भी सारी दुनिया को महसूस करने होंगे, बशमूल पाकिस्तान, क्योंकि तेल की आमदरफ्त वहाँ से होती है, LNG की आमदरफ्त वहाँ से होती है, बाकी मुल्कों की मीशत जो फ्रेट चार्जेस हैं वो सब पे पड़ेंगे, क्योंकि कार्गो का सारा ट्रांसपोर्ट वहाँ से होती है। तो ये देखना अभी बाकी है। जंग किसी भी मसले का कभी भी हल नहीं होती। प्रोग्राम से फिलहाल इतना ही। अशफाक इसाक सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।